बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आले सय्यिदना मोहम्मद। इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं और तमाम एवरीवन, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे दोस्तों को, हमारे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ फेसबुक लाइव में डॉक्टर मोहम्मद हारून बिलाल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, गाजी मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान, हमारे साथ हैं। और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है। कोविड के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम इनसे काफ़ी दिनों से पूछना चाह रहे थे, टाइम ले रहे थे। आज डॉक्टर साहब की मेहरबानी, डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाईजान। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? खैरियत से हैं? तबीयत की क्या अल्हम्दुलिल्लाह, हाल अल्लाह है? का करम, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब पूछना ये था, सिर्फ हम थोड़ा सा टाइम लिया आपका उसके लिए। कोविड-19 की वैक्सीन अब पूरे पाकिस्तान में हर तहसील में, हर बीएचयू, टीएचक्यू और गाजी मेडिकल कॉलेज में तकरीबन अवेलेबल हो गई है। लेकिन जिस तरह हुकूमत को तवक्को थी आवाम को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए, वो नहीं हो पा रहा। आवाम कुछ एक खौफजदा हो गई है कि कुछ लोगों ने एक ऐसा तासुर या अफवाह फैलाई है कि कोविड वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है, कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड हो जाता है, कोरोना हो जाता है और उतना ही शदीद होता है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सर, हमारे नाज़रीन ये पूछना चाहते हैं, कोविड वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा क्या है सर, या इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लगवाने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आदमी जो है, जितने भी हैं पेशेंट्स, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पहले किसी शुगर में या हार्ट पेशेंट हैं या दिल के अमराज, किडनी के अमराज में मुब्तला हैं। इस बारे में सर हमें कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारून बिलाल है। मैं डीजी खान मेडिकल कॉलेज में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। जी जी जैसा कि ज़रूर आपको सर। पता है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, उसके साथ बीमारी भी है और साथ अल्लाह ने शिफा भी रखी है, और हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि दुआ भी करें और दवा भी करें। दवा बिल्कुल इससे सही पहले बात। जितनी भी बीमारियां आई हैं, आप अगर आप देखें 19वीं सदी के अवाइल में चिकन पॉक्स आई थी, जिसने बहुत सारी एक डिसास्टर पैदा किया था, तो उसकी भी जब वैक्सीन आई थी तो इसी तरह एक मिथ क्रिएट हुए थे कि जी नहीं, ये नुकसान देती है और नहीं लगवाना चाहिए। आज तक आप देख लेंगे पाकिस्तान में पोलियो क्यों नहीं ख़त्म हो सकता, दुनिया में ख़त्म हो चुका है कि हमारे लोगों के जहन में नेगेटिविटी ज़्यादा है। हमारे लोग मतलब साइंस को नहीं मानते, जहालत के साइड पे। आप ये देखेंगे वो तमाम लोग जो रिजेक्ट करते हैं वैक्सीन को, वो अपने बच्चों को और अपने आप को भी, जब वो पैदा हुए थे तो पोलियो की, टीबी की, मीज़ल, मम्स, तमाम वैक्सीनें लगवाई। ठीक है, उनके माँ बाप ने उनको लगवाई और वो अपने बच्चों को लगाते हैं। ये चीज़ चूँकि नहीं है और इसके बारे में अफवाहें ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये लोगों की, मैं तो कम इल्मी या जहालत कहूँगा, जिसकी वजह से उसको अवॉइड करें। जैसे कि आपको पता है 2019 में दिसंबर में कोविड जो है वो चाइना के शहर एक शुरू हुआ, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने इसको बताया, तो वहाँ के लोगों ने भी इसको नहीं माना जब तक उस डॉक्टर साहब की, जो ली नाम था उनका, उनकी डेथ न हो गई। बिल्कुल फिर सही। ये पूरी दुनिया में फैला, लाखों लोग मर चुके हैं। आपके सामने पाकिस्तान में भी हज़ारों लोग मरे हैं। ठीक है, और आम तौर पे जब भी कोई वैक्सीन डेवलप होती है तो उसको डेवलप होने में 10-12 साल लग जाते हैं। लेकिन चूँकि ये एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल डिसास्टर था, इसलिए पूरी दुनिया की साइंसदान और कंपनीज लगी और उन्होंने कोशिश करके पिछले साल के एंड तक वैक्सीन डेवलप की। और अब तक अगर आप देखें 7-8 किस्म की वैक्सीन अवेलेबल हैं और इनमें एफिकेसी वाइज अगर देखा जाए तकरीबन सभी बराबर हैं। सबसे टॉप मोस्ट जो एफडीए अप्रूव हैं वो जा रही हैं फाइज़र और मॉडर्ना। ये दोनों जो बिल्कुल वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, इनकी 2-2 शॉट लगती हैं और एफिकेसी दोनों की 90 to 94 तक है। उसके बाद जैनसन और एस्ट्राजेनिका आती है, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है। जैनसन की सिंगल डोज है, एस्ट्राजेनिका की 2 डोज लगती हैं।
ان دونوں کی بھی ایفیکیسی تقریباً 70 to 90% تک ہے. اس کے بعد اسپوتنک جو رشین ویکسین ہے اس کا نام آتا ہے, یہ بھی وائرل ویکٹر ہے, 2 ڈوز لگتی ہیں اور ایفیکیسی 90% تک ہے. اس کے بعد چائنیز سینوویک جو کہ ان ایکٹیویٹڈ وائرس ہے اور اس کی ایفیکیسی 65 to 75 ہے جو پاکستان میں لگ رہی ہے, اس کی بھی 2 ڈوزیں لگتی ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ کوئی بھی ویکسین لگوائیں آپ, نمونیا کے لگوائیں, ٹائیفائڈ کے لگوائیں, گردن توڑ بخار کے لگوائیں, کسی بھی ویکسین کے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہیں, کیونکہ بیسیکلی مطلب کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو موڈیفائی کر کے ان ایکٹیویٹڈ وائرس کو یا وائرل ویکٹرز کو یا کسی طریقے سے ان کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہ باڈی میں امیونٹی پیدا کریں. تو ان کے جو کامن سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ فیور ہو سکتا ہے, باڈی پین ہو سکتے ہیں, انجیکشن سائٹ پہ پین ہو سکتا ہے, الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ مسل پین اس میں ہوتا ہے. تو کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو ہو سکتے ہیں اور کچھ دنوں تک رہتے ہیں, پریشانی کی بات نہیں ہوتی. اس میں تو کوئی میں یہ جان لیوا سمجھتا ہوں کوئی کہ بھی نہیں ہماری ہے. عوام کو لگوانی چاہیے. بالکل, اس میں کوئی بھی ایسا افیکٹ نہیں ہے پھر سائڈ افیکٹ جو جان لیوا ہو, جس کا خطرہ ہو, جس کی وجہ سے ہم بالکل یہ بھی ایسا نہیں ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ ایک میں کہہ رہا ہوں نا وہی والی بات کہ یہ کم علمی اور جہالت ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں لگواتے تو ہونے کا چانس زیادہ ہے. اور ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس ویکسین کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ جو لوگ ویکسین لگواتے ہیں اس کے ساتھ پہلی بات تو ان کو کووڈ کا چانس کم ہو جاتا ہے, بہت کم ہو جاتا ہے. یعنی ان کی پروٹیکشن کا مطلب 90 to 95 تک جو آپ کی فائزر اور ماڈرنا ہے. دوسری بیوٹی یہ ہے کہ فائزر, ماڈرنا اور جو ایسٹرازینیکا جو اچھی ویکسین میں شمار ہوتی ہیں, اگر کسی کو کووڈ ہو بھی جائے تو مارٹیلٹی یعنی ڈیتھ کا چانس تقریباً نہیں ہے. نہ ہونے کے ایک بعد بہت بڑی بات ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہو گیا تو ڈیتھ کا چانس ہے ان لوگوں میں جن کی ایج 40-50 سے زیادہ ہے, جن کو شوگر, بلڈ پریشر, ود دما, کوئی گردے فیل ہوں, جگر فیل ہیں, امیونو کمپرومائز ہیں کوئی, ٹھیک ہے, اور کوئی کیمو تھراپی لے رہے ہیں, ان لوگوں میں ڈیتھ کا چانس زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ لوگ ویکسین لگواتے ہیں تو ماربیڈیٹی کم ہے, شدت کم ہے, اور ڈیتھ کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ جو پاکستان میں ویکسین ہمارے اویلیبل ہے, جو ہاسپٹلز میں ہے, جو اویلیبل ہوں ویکسین میں, یہ فائزر اور جو دنیا میں ایف ڈی اے اپروو ہے ان میں سے کتنا فرق ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گی فائزر تو وہ لگوا لیں گے, اس کا لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر اس کی بات بالکل غلط ہے. میں اس کو یوں آپ کو کہوں گا کہ جو ویکسین ہے نا بیسیکلی مختلف بیماریوں کے خلاف بریک ہے, ایمرجنسی بریک ہے. اس وقت دنیا میں یہ ایپیڈیمکس پھیلی ہوئی, تو اگر آپ یہ بات کہیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوگا تو میں بعد میں بریک ٹھیک کراؤں گا. بالکل. اس وقت پاکستان میں سینو ویک اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, ایسٹرازینیکا بھی درمیان میں آئی تھی. یہ 40 ایئر سے کم لوگوں میں اس کے زیادہ اچھے ریزلٹس ہیں, 40+ لوگوں میں اس کے کچھ سائڈ افیکٹ تھے, اس لیے ان کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو خام کا ایکسپوز رکھتا کہ جی میں فائزر کی آئے گی, ماڈرنا آئے گی, اسپوتنک آئے گی تو لگواؤں گا, تو بہت بڑی بیوقوفی کر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ارد گرد سارے لوگ امیون ہو چکی ہیں اور وہ ان امیون پھر رہے, اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے خطرہ ہے. اس کو چاہیے کہ جو اویلیبل ہے ہمارے یہاں, چائنیز ویکسین بہت اچھی ہے, ان کو ویکسینیٹ کرے اپنے آپ کو, اور جب اویلیبل ہوگی دوسری تو وہ دوسری ویکسین لگوا سکتا ہے. اس ٹائم ریسرچ چل رہی ہے کہ کوئی ایک بندہ 2 یا 3 ویکسین لگوا سکتا ہے اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ دیکھے گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے فوراً ویکسینیشن کرائیں اپنے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو شخص نہیں لگوا رہا وہ صرف اپنے لیے خطرہ نہیں ہے, اپنے گھر بزرگ خواتین کے لیے, اپنے گھر بچوں کے لیے, وہ تمام اس کمیونٹی کے لیے جن کے درمیان میں رہتا ہے, وہ ان سب کے لیے خطرہ ہے کہ وہ خود بھی ایسے ہی خطرہ ہے اور ان کے لیے باعث بن سکتا ہے کووڈ ہونے کا. ڈاکٹر ایسے ہی صاحب یہ جو ہارٹ پیشنٹ ایک افواہ اڑی کہ جو ہارٹ پیشنٹس ہیں جو ڈسپرین لیتے ہیں, اگر وہ لیں گے تو ان کے جو ہارٹ مسلز ہیں وہ ویکسین لینے سے متاثر ہو جاتے ہیں, ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے, یا ایسے پیشنٹس جو لیور یا کڈنی کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی ہے.
اس طرح کی کوئی تھیوری پروو نہیں ہے نہیں یا صرف افواہیں ہیں یہ؟ سر، سر یہ تمام افواہیں، میں پھر عرض کروں گا، ابھی تک جب بھی دنیا میں کوئی ویکسین آتی ہے تو اس کے کم از کم اس کے 3 لیول پہ ٹرائل ہوتے ہیں: فیز 1، فیز 2، فیز 3۔ اس کے بعد وہ مارکیٹ میں کچھ عرصے کے لیے اگر اس میں کچھ مسائل آئیں تو وڈرا ہو جاتی ہے، جیسے کئی ویکسینیں ہوئی ہیں۔ فیز 1 میں اس ویکسین کا تجربہ جانوروں پہ کیا رہا تھا، اس کے بعد فیز 2 میں اس دوائی کا تجربہ یا ویکسین کا تجربہ جو والنٹیئر ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو رضاکار پیش کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ دوائی کھلائیں، یہ ویکسین لائیں، ان پہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر دونوں میں فیز 1 فیز 2 میں سائڈ افیکٹ دکھا جاتا ہے۔ اگر وہ سیف ہیں تو پھر وہ عام پاپولیشن پہ اس کے ٹرائل کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فیز 3 کے بعد پھر وہ مارکیٹ میں لائی جاتی ہے۔ تو تب تک اتنی مالیکولر لیول پہ، جینیٹک لیول پہ اس پہ ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان میں تمام ویکسین میں جو سب سے زیادہ سیف ہیں وہ میسنجر آر این اے بیکس ویکسین ہیں، جن میں 3 ہیں: فائزر کی ویکسین، ماڈرنا اور ایسٹرازینیکا۔ یہ تمام حاملہ خواتین میں بھی سیف ہیں، یہ تمام گردے کے فیل مریضوں میں بھی سیف ہیں، جگر کے مریضوں میں بھی سیف ہیں، اور ہارٹ کے مریضوں میں بھی سیف ہیں۔ پھر عرض کروں گا تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہر ویکسین کے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کو بھی آ سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہمیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اللہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ویکسین لگوانی ضرور چاہیے، کیونکہ لگوانے کے فائدے زیادہ ہیں، نہ لگوانے کے زیادہ نقصان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں اپنی کمیونٹی کی جانب سے، سول سوسائٹی کی جانب سے، بطور ایک عام شہری، اور آپ لوگوں کا، آپ کی کمیونٹی کا، ڈاکٹر حضرات کا، اور غازی میڈیکل کالج کی تمام اسٹاف کا جو کووڈ میں خدمات سر انجام دیتے رہے، آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا ہے آپ بطور اسپیشلسٹ راؤنڈ کرتے رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جتنے بھی سیریس پیشنٹس تھے آپ آئی سی یو میں بھی، اور جو آئسولیشن وارڈ تھا اس میں پراپر ڈیلی ڈیوٹی دیتے رہے۔ ہم آپ کو عوام کی جانب سے سر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور سر پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کووڈ 19 کے جو انتظامات کیے گئے وہ انڈس ہاسپٹل ترکی یا ملتان یا ڈی جی خان میں کیا ڈفرنس ہے؟ یہاں پیشنٹس کو کس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی؟ ڈاکٹرز نے تو بہت ہمت سے کام کیا ہے، حکومت کی جانب سے بھی تمام آکسیجن اور تمام انجیکٹیبل جو بھی تھے، میڈیسن وغیرہ جو سپورٹو تھی وہ پرووائڈنگ یہاں پر آصف قریشی صاحب نے سنا بہت تعاون کیا ہے، حنیف اتافی صاحب نے بھی کوشش کی کہ جتنی بھی ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا رہا سر، ہمیں کچھ بتائیے گا۔ جی سر، جب یہ کووڈ شروع ہوا پچھلے سال مارچ اپریل میں ہمارے پاس کیسز آنے شروع ہوئے، تو حکومت پنجاب کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پورے جنوبی پنجاب میں جو ہب بنایا جائے گا وہ انڈس کو بنایا جائے گا۔ تو ہم نے جو اپنے وہ کیسز سیریس جو ہم سمجھتے رہے کہ جو یہاں پہ مینیج نہیں ہو سکتے، ہم ان کو ریفر کرتے رہے انڈس میں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ڈیولپ تھا۔ ہمارا میڈیکل کالج ابھی بنا ہے، وہاں پہ ایک اچھی ٹیم اویلیبل تھی۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر میڈیکل کالج میں، نشتر میں، بہاولپور میں ہم لوگوں نے اپنے ایچ ڈی یو، آئی سی یو اور آئسولیشن ڈیولپ کی، اور اب الحمدللہ کہ یہ کہ ہمارے یہاں تمام طرح کے پیشنٹ داخل کیے جاتے ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے ویکسین شروع کی ہے، ویکسینیشن، تو اس کا انسیڈنس کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ہمارے یہاں 60-70 پیشنٹ ہوتے تھے، اب ہمارے یہاں 20-25-30 پیشنٹ ہیں۔ اور ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈیوٹی کے دوران مجھے خود 3 دفعہ کووڈ ہوا، جن میں سے ایک دفعہ میری رپورٹ پازیٹیو آئی، 2 دفعہ سمٹم تھے لیکن رپورٹ نیگیٹو آئی۔ کووڈ آپ کو ملٹیپل ٹائم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو دوسری تیسری دفعہ سمٹم آئی اس کی سیویرٹی کم تھی، کیونکہ میں ویکسین لگوا چکا تھا۔ تو ویکسین لگوانے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیویرٹی کم آتی ہے اور ڈیتھ کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو میں بالکل سب عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے آپ کو ویکسینیشن کرائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بچائیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا اپنے قیمتی ٹائم دیا، بڑی تفصیلی طور پہ آپ نے سارا کچھ بتایا، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ لوگوں نے جو ڈاکٹرز نے، آپ کے جتنے بھی سٹاف تھے، پیرامیڈیکل سٹاف تھے، آپ نے جس طرح اس بہت بڑے ڈیزاسٹر میں، گلوبل ڈیزاسٹر تھا، آپ نے جس طرح ایک عوام کی خدمت کی، یہ اصل اس کا اجر تو آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن ہماری طرف سے سر بہت شکریہ اور بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
پوری دنیا میں ڈاکٹرز کو اس وقت بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں نے جان کی بازی لگائی ہے، اور جان کی بازی لگا کر آپ نے پوری عوام کی جان بچائی ہے. تو سر آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں، اور بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. انشاءاللہ تھینک ملاقات یو، ہوگی سر. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم.